नाज़रीन और सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मेज़बान सैयद हम्माद अली ज़ैदी आपको अपने इस प्रोग्राम फ़िक़ही मसाइल में खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम हर हफ्ते रात 8 से 9 बजे हादी टीवी पर लाइव नशर किया जाता है और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसके एपिसोड बनाकर अपलोड किए जाते हैं कि जिससे आप हज़रात इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और ये फ़िक़ही मसाइल के उन्वान से प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल शरइया को बयान किया जाए और उन फतावा को बयान किया जाए जो मुज्तहिदीन उज़्ज़ाम ने मसाइल के हवाले से सादिर किए हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात के बाद। तो यकीनन ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का करम है कि उन्होंने हमें मुंतखब किया और अपना मुहिब शुमार किया कि यकीनन ये कायनात में सबसे बड़ी फ़जीलत है आले मोहम्मद का चाहने वाला होना, कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है। नाज़रीन किराम, हमारे इस फ़िक़ही मसाइल के प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं आप तमाम हज़रात। हमारी स्क्रीन के नीचे चलते हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज की सूरत में, वॉइस मैसेज की सूरत में या डायरेक्ट कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं, कि जिनके जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख मोहम्मद शिफ़ा नशफ़ी साहब, जो कि यकीनन अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त हमें मुहैया करते हैं और मोमिनीन की खिदमत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। अव्वल अव्वल हम आपके तहे दिल से ममनून व मशकूर हैं। परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए और आपको सेहतमंद ज़िंदगी इनायत फ़रमाए। आइए अपने मेहमान ख़ुसूसी को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जनाब जी। कैसे मिजाज हैं आगा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआ है। आप ठीक हैं? सब साथी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं। आगा साहब, मैं चाहूँगा कि आप इब्तदाई कलिमात के ज़रिए से नाज़रीन को बहरमंद फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, हस्बे मामूल आपकी तरफ से आने वाले सवालात के जवाब अर्ज़ करने से पहले तमहीदी गुफ्तगू के तौर पर मैं अय्याम की मुनासिबत से, तारीख़ों की मुनासिबत से ख़ातून जन्नत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। और ये फरमान हमारे प्रोग्राम से भी जो है ना वो हम आहंग है, इसके साथ भी उसका गहरा ताल्लुक़ है। बिहार में है और मरहूम क़ज़वीनी ने अपनी किताब फ़ातिमा मिनल महद इलल लहद, जिसका उर्दू में तर्जुमा फ़ातिमा तुलू से गुरूब तक के नाम से हुआ है, उसके अंदर ये रिवायत है कि एक खातून आई खातून जन्नत की खिदमत में और अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा को नमाज में जो है ना वो शक हुआ है, तो आप उसका हाल बताएं। आपने पहले सवाल का जवाब दिया। फिर रिवायत में है सुम्मा सन्नत, फिर दूसरा सवाल किया, सुम्मा सल्लसत। इसी तरह 10 जो है ना वो एक के बाद दीगरी सवाल किए और खातून जन्नत ने निहायत इत्मीनान के साथ 10 के 10 सवालात के जवाब दिए। तो 10 सवालात का जवाब सुन के उस खातून ने, बच्ची ने कहा कि मैं इससे ज़्यादा आपको ज़हमत और तकलीफ़ नहीं देना चाहती। तो खातून जन्नत ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि किसी फ़िक़ही सवाल के जवाब देने का क्या अजर है? फरमाया कि अगर किसी से कहा जाए कि ये सामान है, 10 किलो है, 15 किलो है, 20 किलो है, उसको उठा के छत पर जो है ना वो छोड़ाओ और तुम्हें 1 लाख दिरहम दिया जाएगा। जबकि आम तौर पर इतना सामान छत तक ले जाने की मजदूरी या मुआवजा इतना नहीं होता। 1 लाख दिरहम अगर उसको दिया जाए तो क्या वो शख्स जो सामान उठा के छत तक पहुंचाता है वो बोझ महसूस करेगा? तो उस खातून ने कहा कि नहीं, ये तो मुआवजा उजरत इतनी है कि वो बोझ महसूस नहीं करेगा। तो आपने फरमाया जो आदमी किसी एक फ़िक़ही सवाल का जवाब देता है, अल्लाह की तरफ से उसको जो अजर मिलता है वो इतना होता है कि
اب آپ نے ایک معنوی اور ایک غیبی حقیقت کو ایک محسوس حقیقت کے ساتھ تشبیہ دی اور مثال دے کے سمجھایا کہ اتنا ملتا ہے کہ جتنا ایک سونا جو ہے وہ کہ اس کی ڈھیر ہو، اور جو ہے نا وہ زمین سے آسمان تک جو ہے نا وہ اس کی اونچائی ہو اس ڈھیر کی، جتنی اس کی قیمت ہے اس قیمت کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر دیتا ہے جو ایک فقہی مسئلے کا جواب دیتا ہے یا ایک فقہی مسئلہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اگر ایک فقہی مسئلہ کو بیان کرنے کا یہ اجر ہے، تو جو روزانہ دروس دیتے ہیں علماء کرام جنہوں نے فقہ کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے کتنے بڑے اجر کا وہ حقدار ہے۔ روایت طولانی ہے، صرف میں نے اس کا ابتدائی حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی امین۔ اگر صاحب سوالات کی جانب چلتے ہیں، اور آج ہمارے پاس پہلا سوال بعد السلام یہ ہے کہ آغا صاحب کیا ایک سید زادی ایک باقرہ لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ میرے خیال میں یہ سوال اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، ہم اس کا جواب عرض کر چکے ہیں کہ اب وہ فرق نہیں پڑتا سید زادی ہو یا وہ سید زادی نہ ہو، خاتون اگر باقرہ ہے، کماری ہے، تو وہ اپنے باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ کسی سے نکاح شادی نہیں کر سکتی۔ اور آغا سیستانی تو دو ٹوک فتویٰ ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے وہ باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ البتہ کچھ صورتیں ہیں جو مستثنا ہے، یعنی باپ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ خاتون خود فیصلہ کر سکتی ہے، اور وہ صورت یہ بنتی ہے کہ جو فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شادی جو ہے وہ اس سے خاتون کی ضرورت ہو، اور اس کو شرعی اور عرفی یعنی عام لوگوں کے نزدیک جو ہے نا وہ کفو یا ہمسر سمجھا جاتا ہے، اور شرعی طور پر بھی جو ہے نا وہ کفو ہیں، ہمسر ہیں، یعنی شرعی طور پر اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے، اور عرف عام میں بھی یہ کفو ہمسر سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن باپ جو ہے وہ ضد برائے ضد جو ہے نا وہ بعض ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ ایک صاحب جو ہے اس کی کافی لڑکیاں تھی، 4 لڑکیاں تھی، 3 کی وہ شادی کر چکا تھا اور ایک کی وہ شادی نہیں کر رہا تھا، اور اس کا موقف یہ تھا کہ اگر میں نے اس کی بھی شادی کر دی تو پھر میری خدمت کون کرے گا۔ اب ایسی صورت میں جو ہے وہ باپ کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے، باپ کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں کے مقامی علماء نے پھر جو ہے نا وہ اپنے اختیارات استعمال کیے، اور اس خاتون کا جو ہے نا وہ جہاں مناسب رشتہ مل رہا تھا انہوں نے اس کا نکاح کر دیا۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ شادی خاتون کی ضرورت ہے، اور باپ جو ہے وہ بس اپنے کچھ ذاتی اغراض یا مصلحتوں کی وجہ سے اجازت نہیں دے رہا۔ ایسی صورت میں باپ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، ورنہ کنواری لڑکی کا نکاح باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس معاملے میں علماء کرام کو بہت ہی جو ہے نا وہ احتیاط کرنی چاہیے، ناموس کا مسئلہ ہے، یہ تشخیص دینا اور فیصلہ کرنا کہ یہ اس زمرے میں جو ہے نا وہ آتی ہے یا نہیں آتی، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جی۔ لیکن قانون جو ہے نا فارمولہ یہی ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس غسل جمعہ کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب غسل جنابت کے بعد تو وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن غسل جمعہ کے بعد کیا وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ یہ بتا دیجیے گا دونوں مجتہدین کے فتوے کے مطابق، یعنی رہبر کے بھی اور آیت اللہ سیستانی کے بھی، دونوں کے فتوے کے مطابق اس کا جواب بتا دیجیے۔ جی جدی صاحب، میرے خیال میں اس سوال کا بھی ہم جواب پہلے دے چکے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یعنی ہر وہ غسل
کہ جس کا مستحب ہونا ثابت ہے، جس طرح جمعہ کا مستحب ہونا ثابت ہے، اسی طرح شبہائے قدر ہیں، ان کا غسل کا مستحب ہونا جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ ہر وہ غسل کی جس کا مستحب ہونا شرعی طور پر ثابت ہے، اس کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے ایک دن جو ہے نا وہ کتاب کھول کے ان غسلوں کی فہرست محترم ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے، اور ساتھ ساتھ ان غسلوں کا بھی نام بتایا تھا کہ جو عام طور پر کیے جاتے ہیں، کتابوں میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ شب قدر جو ہے نا وہ آخری جو شب قدر ہے، اس میں جو ہے نا وہ آدھی رات کے بعد ایک غسل بھی جو ہے نا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا جائے، لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ والا غسل اس کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ غروب سے پہلے، یعنی 19 کی رات بھی، 21 کی رات بھی اور 23 کے غروب سے پہلے غسل کریں، اور اسی غسل سے آپ نماز پڑھیں، آپ کو وضو کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور بھی غسل ہیں جو عام طور پر کیے جاتے ہیں، کتابوں میں بھی ان کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ کے نزدیک ہر وہ غسل جن کا مستحب ہونا ثابت ہے، چنانچہ ان میں سے ایک غسل جمعہ ہے، اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ، ان کے نزدیک سوائے غسل جنابت کے حتیٰ جمعہ جس کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، بلکہ بعض فقہا کی عبارتوں میں واجب تک کہا گیا ہے، اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ وضو کی ضرورت ہے نماز کے لیے یا ہر اس کام کے لیے کہ جس میں بندے کا باطہارت ہونا، باوضو ہونا شرط ہے۔ جی جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اگلا سوال، اور وہ شادی کے حوالے سے ہی ہے، لیکن تھوڑا مختلف نوعیت کا سوال ہے، اور پوچھنے والی خاتون ہیں بعد السلام۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہمیں شادی کے کچھ عرصے کے بعد یہ سمجھ میں آنے لگے کہ ہم نے غلط فرد سے شادی کر لی، غلط شخص سے شادی کر لی، اور یہ ہمارے ساتھ اس کا رہنا یا ہمارا اس کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے اور ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، تو کیا اس بنا پر طلاق لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ شادی سے پہلے یہ وعدے کیے گئے کہ فلاں نوکری ہے یا فلاں اتنے پیسے کماتے ہیں اور اتنی پراپرٹی ہے، اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے کہ وہ نہ اتنے پیسے کماتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنا مال و زر ہے جتنا انہوں نے نکاح سے پہلے بتایا تھا، تو اس کے بعد کیا نکاح کی کیا صورتحال رہے گی جو جھوٹ بول کر کیا جائے، اور کیا اس بنا پر طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ان دونوں کی وضاحت فرمائیے۔ جی میرا خیال میں یہ ایک سوال نہیں، دو سوال نہیں ہے، ایک ہی سوال ہے۔ یہ جو فرما رہی ہیں کہ شادی کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا وہ کسی مناسب شخص سے ہماری شادی نہیں ہوئی، ان کا مطلب یہی ہوگا جو دوسرے سوال میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک فقہ کے ابواب میں ایک لفظ ہے، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ تدلیس یعنی کسی کو تاریکی میں رکھنا، دھوکہ دینا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ مثلا یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پی ایچ ڈی ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایف اے بھی نہیں ہے یا میٹرک بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ خاتون کو جو ہے نا وہ نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے، یعنی وہاں طلاق بھی نہیں ہے، طلاق اور ہے، اور اس طرح کی دھوکہ دہی کے نتیجے میں جو علیحدگی ہوتی ہے اس کو فسخ کہتے ہیں۔ تو وہ فسخ کر سکتی ہے، یعنی وہ نکاح کو توڑ سکتی ہے صیغہ طلاق کے بغیر۔ اسی طرح کچھ ہیں مرد میں کچھ عیب کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے خاتون جو ہے وہ توڑ سکتی ہے، اسی طرح خاتون میں بھی کچھ وہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے مرد جو ہے نا وہ فسخ کر سکتا ہے۔ خیر، مرد تو فسخ کے علاوہ اگر کسی قسم کی بھی دھوکہ دہی نہیں ہوئی ہے، خاتون بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، با کردار ہے اور با اخلاق ہے، پھر بھی مرد جو ہے اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ خاتون کے پاس چونکہ طلاق کا اختیار نہیں ہے، تو اگر دھوکہ دہی ثابت ہو جائے جس کو تدلیس کہتے ہیں، وہاں پھر وہ
ہم خیار فسخ کہتے ہیں، وہ معاملہ کو یعنی نکاح کو توڑنے کا جو ہے نا وہ اختیار رکھتی ہے، تو وہ کچھ عیب مرد میں ہے جس کی وجہ سے خاتون کو یہ فسخ کا حق حاصل ہے، اور کچھ جو ہے نا کمزوریاں خاتون میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مرد خاتون کا نکاح فسخ کر سکتا ہے، یعنی دو عادلوں کو بلا کے مثلا صیغہ طلاق جاری کروانے کی ضرورت نہیں ہے، معاملوں کو توڑ سکتے ہیں دونوں۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ تدلیس ہے، وہی کہ جو ہے نا وہ تاریکی میں رکھا گیا ہو۔ جی شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس طواف کے حوالے سے بعد سلام یہ پوچھا گیا ہے کہ مجھے طواف کے حوالے سے وضاحت درکار ہے، کیا حجر اسود سے طواف شروع کرنا واجب ہے یا کسی بھی مقام سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں کعبے کے دروازے سے طواف النساء شروع کروں تو یہ غلط ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، طواف چاہے مستحب ہو یا واجب، اس کا طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ حجر اسود سے شروع کریں، یعنی حجر اسود سے چند قدم پہلے آپ نیت کریں، نیت کر لیں، لیکن طواف آپ کا جو ہے نا وہ تب شروع ہوگا جب آپ حجر اسود کے برابر میں آئیں گے اور واپس حجر اسود تک آئیں گے تو آپ کا ایک چکر شمار ہوگا۔ جی ہاں، تو یہ دروازہ یا کسی اور چیز سے جو ہے نا وہ آپ وہ نہیں کر سکتے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آغا صاحب جب ہم نہانے یا غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جب شاور آن کیا جاتا ہے تو جو پانی شاور سے آ رہا ہے ہمارے گھر کی ٹنکی سے، وہ جاری پانی شمار ہوگا یا ہم نیت کر سکتے ہیں جاری پانی کی یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ آپ کی ٹینکی سے جو پانی آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر والے احکام رکھتا ہوگا۔ جاری پانی کا مطلب ہے جیسے نہر کا پانی ہے، دریا کا پانی، وہ جاری پانی ہے، جس کا کوئی جو ہے نا وہ منبع ہے، جو ہے نا وہ کوئی وہ جہاں سے آ رہا ہے۔ یہ تو آپ کہتے ہیں ہماری ٹینکی، آپ کی ٹینکی جو ہے وہ اگر اس میں اتنا پانی ہے کر کے برابر، تو پھر وہ کر والے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ جاری پانی تو ٹینکی والے پانی پر کبھی بھی جو ہے نا وہ جاری والے احکام نہیں لاگو ہوتے، اور نہ وہ جاری کہا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کر ہوگا۔ جی ہاں، کر کی بھی اپنے احکام ہیں، کر پانی کے اندر کوئی نجاست گر جائے، خدا نخواستہ خون کا قطرہ گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، جبکہ کسی بڑے ٹپ میں پانی ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، یا بالٹی کا پانی، اس میں ایک قطرہ خون کا گر جائے تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن کر جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جاری والے احکام جو ہے وہ کر سے آنے والے پانی پر لاگو نہیں ہوتے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس اسماعیلی افراد کے لیے ہے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے برتن استعمال کرنا، ان کے جھوٹے برتن وغیرہ یا لباس استعمال کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ بڑا نازک سوال ہے۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں جو اسماعیلیہ فرقے کا ذکر آتا ہے، ان میں اور اثنا عشری شیعہ میں فرق یہ ہے، وہ بھی اپنا آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، اثنا عشری بھی شیعہ کہلاتے ہیں، چنانچہ ان کی جو عبادت گاہ ہے، جماعت خانہ، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے شیعہ اسماعیلیہ۔ تو ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے وہ اسماعیل تھے، امامت ان کا حق تھا، لہذا وہ ان کو اور ان کے بعد جو ہے وہ آنے والی نسلیں، ابھی یہ جو آغا خان جو جن کا یہ کچھ عرصہ پہلے وہ انتقال ہوا، وہ ان کا 49واں امام تھا، اور اب ان کے بیٹے جو ہے ان کا یہ 50واں امام ہے۔ تو اور ہم جو ہے بارہ اماموں کی امامت کے قائل ہیں۔ اگر صرف یہ فرق ہو کہ وہ جو ہے نا وہ 6 اماموں کو مانتے ہیں اور باقی 6 اماموں کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور جو ہے نا وہ ان کا ذبیحہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو مسلمان کے جو ہے نا وہ احکام ہیں وہ پاک بھی ہیں۔ ورنہ اب جو اہل سنت مسلمان ہیں وہ ایک امام کو بھی نہیں مانتے،
لیکن وہ ظاہر ہے ہم تمام سنیوں کو جو ہے نا وہ پاک سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جس طرح ہم مانتے ہیں اسی طرح ایک امام کو بھی جو ہے نا وہ نہیں مانتے۔ تو اگر تو صرف امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے اور جو ہے نا وہ اسماعیل اور ان کی اولاد کو امام مانتے ہیں، جیسے کتابوں میں ان کی یہ تعریف کی گئی ہے، تو وہ مسلمان ہیں اور پاک ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ مثلا ضروریات دین اسلام کے وہ منکر ہے، نماز کو فرض نہیں سمجھتے، روزہ کو فرض نہیں سمجھتے، حج کو فرض نہیں سمجھتے، یا ان کا وقت کا جو امام ہے اس کو جو ہے نا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص صفات میں اس کو اگر شریک قرار دیتے ہیں مطلب بالفرض، یہ تو تحقیق سے پتہ چلے گا، تو پھر جو ہے ظاہر ہے مشرک جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ صرف امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے تو پھر وہ اور امام موسیٰ کاظم سے کوئی دشمنی بھی نہیں رکھتے، مثلا ان کو غاصب یا اس طرح کے مناسب الفاظ سے ان کو یاد نہیں کرتے، صرف ان کی امامت کے منکر ہیں، تو پھر وہ پاک ہوں گے۔ اور جی ہاں، اور بشرطی کی ضروریات دین اسلام، مسلمات دین اسلام کا وہ انکار نہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ کسی کو جو ہے نا وہ شریک قرار نہ دیتے ہوں۔ لیکن ہمارے اس کے مطابق جو امام جناب اسماعیل تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، اور جنت البقیع میں ان کی قبر بھی ہے۔ ہم جب ادھر جاتے ہیں، اگر ہمیں اجازت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، تو کھڑے ہو کے خاصہ طولانی زیارت ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اگر کھڑا نہ ہونے دیں، ایسے ہی بس چلتے چلتے جو ہے نا وہ چکر لگاتے ہیں، اور کتاب ہم ہاتھ میں لے کے جو ہے نا وہ تمام کی، امام حسن کی، امام زین العابدین کی، محمد باقر کی، امام جعفر صادق کی، جناب ام البنین کی، فاطمہ بنت اسد کی، جو ہے نا وہ امہات المومنین کی جو ہے نا وہ ہم اس طرح زیارت کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ان کا بیٹا اسماعیل فوت ہوا ہے تو عجیب جو عام طور پر نہیں کیا جاتا، وہ کپڑے اٹھا کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کا بیٹا اسماعیل ہے۔ کہا یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ کہا نہیں یہ مر گیا ہے۔ کفن پہنانے کے بعد بھی دوبارہ چہرہ دکھا کے کہا کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یہ مر گیا ہے۔ یعنی یہاں تک گویا امام کو اندازہ تھا کہ لوگ جو ہے نا ان کو بڑا بیٹا سمجھ کے ان کی امامت کے قائل ہوں گے، جبکہ یہ باپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اور بعد سلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب حرز جواد پہننے کی کیا فضیلت ہے، اور یہ کن وجوہات سے پہنا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی وجوہات نہیں ہوتی ہے۔ حرز جواد آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں، مختلف اماموں کی جو ہے نا وہ حرز کے نام سے دعائیں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے بھی حرز امام زین العابدین ہے، یا ارحم الراحمین، یا ابصر الناظرین، یا اسمع السامعین، اسی طرح دعا ہے۔ تو حرز جواد کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ دعا آپ ساتھ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب اس کی زیادہ جو ہے نا وہ شہرت یعنی ہے مومنین کے حلقوں میں، باقی ہر امام سے جو ہے نا وہ منقول حرز، یعنی حرز کا مطلب حفاظت ہے، انسان کو خطرات سے بچانے کے لیے جو ہے نا فلان امام سے فلان دعا منقول ہے، فلان امام سے فلان منقول ہے، وہ حرز کہلاتے ہیں۔ آپ مفاتیح کے شروع میں دیکھیں مختلف اماموں کے حرز ہیں۔ جی بس آخری سوال آپ کی خدمت میں، اور سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا سلام۔ اپنی سمدھن سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ کس سے جی؟ اپنی بہو کی ماں سے، اگر وہ بیوہ ہوں اور طلاق یافتہ ہوں تو کیا اپنی بہو کی ماں سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں، کر اس سکتے ہیں جی، کی وضاحت وہ فرمائیے۔ نامحرم ہے، وہ محرم جی نہیں ہے، وہ نکاح کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ، چاہتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کا،
تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما، جتنے بھی مومنین جس کسی وجہ سے جس کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جملہ مومنین کی جملہ آفات و بلیات و پریشانیوں کو دور فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔